अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ मंडे स्पेशल हल्फे जहाँ की एपिसोड नंबर 91। तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। इंशाल्लाह इसकी 100 एपिसोड हम कर देंगे। 100 एपिसोड जो होगी वो इंशाल्लाह लास्ट होगी, मेरा यही इरादा है। तो बस 10 एपिसोड का मज़ीद सफ़र रह गया है हमारा। तो देर किस बात की, मैं जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड 91 नावल हल्फे जहाँ बाय इसमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। दिन भर की थकन सनम के वजूद से लिपटी हुई थी जब इसने अपनी गाड़ी घर के गेट के सामने रोकी। दिन भर के मरीज, इनकी कहानियां, इनकी तकलीफें सब इसके जहन में अब भी गर्दिश कर रहे थे। वो गाड़ी से उतरी ही थी कि इसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक मानूस सी गाड़ी पर जा ठहरी। कि वही गाड़ी थी जो कुछ दिन से सनम के अक्सर घर के बाहर पाई जाती। इस औरत के कदम यकदम रुक गए। थके मांदा दिल ने जैसे एक धड़कन छोड़ दी। ये गाड़ी फिर से। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही इसने ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ चेहरा देखा, इसका वजूद सर्द पड़ गया। इब्राहिम, लफ्ज इसके होंठों से बेहतियार निकले क्योंकि ये वही था। सर सीट के साथ टिका हुआ, आंखें बंद, जैसे कई दिनों की थकन लिए सो गया हो। या शायद सनम का दिल बेहतियार तेजी से धड़कने लगा। वही शख्स जिसकी दस्तकों को वो कई दिन से नजरअंदाज कर रही थी, जिसके फोन कॉल्स वो खामोशी से मुस्तरद कर देती थी, जिसे इसने अपने दिल की कब्र में दफन कर दिया था। मगर आज वो इसके दरवाजे के बाहर मुस्तकिल ठिकाना बनाए बैठा था, भूखा प्यासा, हराम नशे को करके अपने वजूद को इंतजार के लिए तैयार करता हुआ शख्स। इब्राहिम, सनम ने हिचकिचाते हुए गाड़ी के शीशे पर अपना हाथ थपक कर हल्की सी दस्तक दी, पर कोई रद्द अमल ना आया। सनम ने अपने दिल पर हाथ सहलाते बमुश्किल सांस ली। इब्राहिम, दरवाजा खोलो। इसने जरा जोर से हाथ मारा। शीशे पर उसके बजते हाथ की थपक रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही इजाफी तौर पर उभरी। मगर इस बार फिर से सनम के हाथ फकत खामोशी ही आई। सनम के दिल में अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। इसने मजीद शिद्दत से शीशे पर हाथ मारा। इब्राहिम, इसकी आवाज में घबराहट दर आई। जवानी की वो मोहब्बत जिसे इसने इसकी बेवफाई के बाद मार दिया था, आज जैसे कब्र से सर उठाकर सांस लेने लगी। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। वो समझती थी वो इब्राहिम से नफरत करने में कामयाब हो गई, कि इतने दिनों से उसकी दस्तकें नजरअंदाज कर पा रही है। लेकिन आज उसके सारे दावे रेत की दीवार साबित हुए। वो गाड़ी के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ आई। इसकी सांसें तेज थी और हाथ कपकपा रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था वो आदमी सांस नहीं ले रहा, क्योंकि वो नशे में इस कदर धुत था कि उसके दिल की धड़कन गैर महसूस हद तक कम हो गई थी। इब्राहिम प्लीज, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? कुछ तो कहो। सनम के दोबारा पुकारने के बावजूद कोई हरकत ना हुई। इसने इसी बौखलाहट में झुककर नीचे देखा। जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। चंद लम्हे वो इसे देखती रही, जैसे खुद से लड़ रही हो। फिर अगले ही लम्हे इसने पूरी कुव्वत से शीशे पर वार किया। शीशा आम नहीं था। सनम के हाथ दर्द से सुर्ख अंगारा हो गए। उसके शदीद वार के बावजूद गाड़ी के शीशे में चंद डेंट पड़े, लेकिन सनम की ने कोशिश जारी रखी। वो इर्द गिर्द देखती, कुछ मजीद नोकीला तलाशने लगी, और फिर इसे मजीद नोकदार पत्थर नजर आया। आसपास ना बंदा था ना बंदे की जात। दोनों रोड सुनसान पड़ी थी। सनम ने हिम्मत न हारी और 10-15 मजीद वार किए कि शीशे में पहले लंबी सी दरार आई और फिर वो किरचियों में बंटने लगा। ओ मेरे अल्लाह, मदद करें। एक मजीद पूरी कुव्वत से किए वार पर आखिरकार कार का शीशा टूट कर बिखर गया। कांच किरची होता कुछ गाड़ी के अंदर और कुछ बाहर को गिरा। सनम ने फौरन दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया। इब्राहिम, सनम ने हाथ बढ़ाकर कार डोर ओपन किया। फिर इब्राहिम की सिमत होकर बैठी ही कि अजीब सी बदबू ने सनम का सांस घोट दिया। पता नहीं कब से ये आदमी नशे में था। सनम ने इसे हिलाया तो इसके वजूद से तेज शराब की बू इस बार ज्यादा शिद्दत से आई। सनम का दिल जैसे बैठ कर रह गया। या अल्लाह, वो जैसे उसकी इस हालत पर पिघल गई। वो मुकम्मल मदहोश था, सुर्ख आंखें बोझल थी और वजूद होश से बेखबर। इसने जब अपने पास सनम को देखा तो इन्हीं आंखों की खुलती बंद कैफियत के बावजूद मुस्कुराया, फिर आंखें मूंद ली। इब्राहिम, आंखें खोलो। सनम ने इसका चेहरा थपथपाया, मगर वो सिर्फ हल्का सा कराह कर रह गया। सनम ने बेबसी से आंखें बंद की। दिल में हजार शिकवे थे, हजार जख्म थे, मगर इस औरत के लिए इब्राहिम को इस हालत में छोड़ना मुमकिन न था। इसने दरवाजा मुकम्मल खोला
اور بڑی مشکل سے اسے سہارا دیا۔ ابراہیم کا باہری وجود اس پر جھک آیا۔ اس کی سانس اس کی گال سے ٹکرائی تو صنم کا دل بے اختیار لرز گیا۔ کتنے برسوں بعد وہ اتنا قریب تھا، لیکن ایسی حالت میں جب صنم کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس سے گھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے تک لے آئی۔ ہر قدم پر ابراہیم کا وزن اس کے نازک وجود پر بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ ہمت کیے چلتی رہی۔ آخرکار وہ اسے اندر لے آئی۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس نے تھکی سانس لی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ابراہیم کے کندھوں پر تھے۔ وہ اسے بٹھا کر واپس پلٹی جا کر پہلے اس کی گاڑی، جس کی چابی وہیں لگی تھی، اس سمیت اپنی گاڑی بھی اپنے گھر کے اندر پارک کی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا تو وہ بھی واپس گھر میں آئی۔ اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کرتے، بیگ اور دونوں گاڑی کی چابیاں دیوار سے ملحقہ میز پر رکھتے صنم کے قدم خود بہت اس بے جان شخص تک پہنچے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، کیا وہ اب بھی اس پر حق رکھتی ہے؟ کیا وہ اب بھی اس قابل تھا کہ وہ صنم زمان کے قریب ٹھہرنے کی حیثیت پاتا؟ اگر صرف طلاق کے پیپرز بھیج دیے گئے ہوں، بیوی نے نہ کھولا نہ سائن کیا ہو، اور وہ پیپرز یونین کونسل یا کورٹ میں جمع بھی نہ ہوئے ہوں، تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ زبردستی سائن کروانا بھی قانونی طور پر مضبوط نہیں ہوتا۔ جب تک قانونی پروسیس مکمل نہ ہو، طلاق نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اب بھی رشتہ ازواج میں بندھے تھے۔ صنم نے اسے دیر تک دیکھا، وہی چہرہ، وہی شخص جسے وہ کبھی اپنی دنیا سمجھتی تھی، مگر آج وہ اس کے گھر میں موجود تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، نشے میں دھت، اور صنم کا دل جسے وہ مردہ سمجھتی تھی دھیرے دھیرے پھر سے سانس لینے لگا، کیونکہ محبت کبھی مرتی نہیں۔ عورت کی محبت اسے مار دیتی ہے، پر کمبخت خود پسلیوں میں پھنسے دل کی طرح تمام عمر سانس بھرتی رہتی ہے۔ صنم، کھول دو دروازہ، سن تو لو مجھے، ایک بار سن لو۔ وہ اسے ہی بھیگی آنکھوں میں بسائے دیکھ رہی تھی جب اس کے نیم بے ہوشی میں بڑبڑانے پر صنم نے گھبرا کر اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ وہ اس کی طرف ذرا جھکی، ہاتھ اس کے چہرے سے جوڑا، پر وہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ دروازہ گھر کا ہی نہیں، دل کا بھی زبردستی کھول چکی ہوں۔ میری طرف دیکھو، یہ گند اب تک پیتے ہو تم۔ مجھے لگا بری عادتیں چھوڑ دی ہوں گی، پر تم تو مزید ابتر حالوں میں آ گئے ہو ابراہیم۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے شدید کرب سے بولی، جس پر ابراہیم نے اپنا ہاتھ ہوا میں اندازے سے اٹھایا تو وہ سیدھا صنم کی گال سے جا لگا۔ ابراہیم نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر اس سے آنکھیں کھولنا مشکل تھا۔ یہ دیکھ کر صنم کو شدید تکلیف ہوئی۔ تو تم میرے پاس کیسے آ گئی؟ وہ شدید نشے میں دھت تھا، پر صنم کو کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے اس کے خواص لوٹنے لگے۔ بتاؤں گی، پہلے بتاؤ یہ نشہ کیسے اترے گا؟ لیمو پانی یا کچھ اور کرو؟ تمہیں شدید بخار بھی ہے، جب تک ہوش میں نہیں آتے میڈیسن کا فائدہ نہیں، کیونکہ سب کسی بھی وقت باہر اگل دو گے۔ وہ اسے اٹھانا چاہ رہی تھی، پر جانتی تھی وہ اس سے 3 گنا طاقتور ہے، اور وہ سنگل پسلی اسے اب بھی نہیں سنبھال پائے گی۔ لیکن پھر بھی وہ اس کے سہارے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ تمہارا جسم جواب دے رہا ہے، تم نے خود کو یہ کن حالوں پر پہنچا دیا ہے ابراہیم؟ ابراہیم کی نظریں دھند میں بھی اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ اس کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے سیدھا کھڑا ہونا تک مشکل تھا۔ تو تم واقعی یہاں ہو؟ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ صنم کی آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آئے جب وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوتے بھاری سی آواز میں بولا، اگر خواب ہوتی تو مجھے اتنا درد نہ ہوتا۔ اس نے آہستگی سے کہا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم جل رہے ہو، بخار بہت ہے۔ وہ اسے کمرے کی طرف لے جانے کو بڑھی۔ ہاں، کل کتنی دیر بھیگا اس موسم کی بارش میں؟ تمہیں رحم ہی نہیں آیا؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تمہیں، کوئی ایسے چھوڑتا ہے؟ تم اپنے حق کے لیے کیوں نہیں لڑی؟ میں جب کہتا تھا مجھے تم سے محبت ہے تو جھوٹ لگتا تھا تمہیں۔ دیکھو میں نے خود کو کیسے برباد کر دیا۔ وہ اس کے سنگ کمرے تک آیا تو صنم نے اسے وسط سے گزرتے واش روم تک پہنچایا تاکہ جو اگلنا ہے وہی اگلے۔ اس میں بھی میرا ہی قصور ہوگا یقیناً۔ وامٹنگ کرنے کی کوشش کرو، میں پانی میں لیمو ڈال کر لاتی ہوں۔ گر مت جانا ابراہیم۔ کس کام کا تمہارا یہ شاندار وجود جب تم ایسے لاغروں کی طرح جھٹکے کھا رہے ہو؟ جب سوٹ نہیں کرتی تو اتنی پی کیوں تھی، فضول انسان؟ صنم کے آخری لفظوں پر ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بمشکل سیدھا ہوا، مگر ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فضول انسان، اس نے دھیرے سے دہرایا، جیسے خود کو ہی سن رہا ہو۔ ہاں، شاید میں واقعی یہی ہوں۔ صنم نے اس کی طرف تیزی سے دیکھا۔ ابراہیم، ابھی بحث کا وقت نہیں ہے۔ وہ واش روم کے سنک کے قریب جھک گیا، ایک ہاتھ دیوار پر تھا اور دوسرا پیٹ پر، جیسے اندر سے کچھ اسے توڑ رہا ہو۔
اس نے آنکھیں بند کی اور زور سے سانس لیا۔ تمہیں یاد ہے سنم؟ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ ہنسی ہوئی کیونکہ ابراہیم کی سانس اٹک رہی تھی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ سنم لمحے بھر کو ابراہیم کی طرف دیکھا۔ سنم نے لمحے بھر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ دل کر رہا تھا کھینچ کر اسے دھو لگائے۔ میں نے کہا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم خود کو برباد کر لو اور سب کی تکلیف بن جاؤ، اور دیکھو مری نہیں ہوں میں۔ تمہیں میری واپسی کا انتظار کیوں تھا؟ طلاق کے پیپرز بھیجنے کے بعد محبت پر فاتحہ تو پڑھ ہی لی ہوگی، پر کیسا اور کہاں کا انتظار؟ پھر کیسا اور کہاں کا انتظار؟ ابراہیم نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ اس وقت اپنا غصہ بہت مشکل سے دبائے کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا تھا سنم، کیونکہ میں نے ان پیپرز پر سائن کیے ہی نہیں تھے۔ چھوٹ کہا تھا بابا سے کہ کر دیے۔ میں اس محبت پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھے بنا بھیج دیے وہ پیپرز، اور تو تم ان سے بڑی ڈفر نکلی۔ کھولے تک نہیں اور دفع ہو گئی۔ کہاں دفع ہو گئی تھی بولو؟ اس شخص کی غصے سے پھٹتی درد سے ٹوٹتی اور بھاری ہو گئی۔ اس شخص کی آواز غصے سے پھٹی، درد سے ٹوٹی اور بھاری ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے۔ وہ اس کی ٹون پر زخمی شیرنی بنی، حالانکہ وہ اس وقت پورے ہوش میں نہ تھا۔ سنم کے ڈانٹنے پر وہ شخص سہم گیا۔ جب تم نہیں ملی مجھے تو میں نے خود کو ہی کھو دیا۔ سنم کے ہاتھ اس کے کالر کو پیچھے کرتے لرز گئے۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی، اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بس کرو ابراہیم، خاموش ہو جاؤ، ابھی تمہیں آرام چاہیے، سب باتیں بعد میں۔ وہ منت کر اٹھی مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید تم واپس آ جاؤ۔ اس کی آنکھیں نیم بند تھی۔ مگر تم تو ہمیشہ کی طرح وقت پر نہیں آئی۔ یہ جملہ جیسے سنم کے دل کے پار ہو گیا۔ میں آئی ہوں نا، اب میں یہی ہوں۔ ابراہیم نے آہستہ سے سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا، جیسے اس میں مزید طاقت باقی ہی نہ ہو۔ مت جانا، اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ اس بار واقعی مت جانا۔ سنم کی آنکھوں سے آنسو اس کے ہاتھ پر گر گئے۔ نہیں جاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ سنم نے لرزتی آواز میں اس وقت اسے دلاسا دیا۔ لیکن پہلے تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ وہ آہستہ سے اسے سہارا دے کر واش روم کی فرش پر بٹھایا، اور خود وہ اس نے آہستہ سے اسے سہارا دے کر سنم نے آہستہ سے اسے سہارا دے کر واش روم کے فرش پر بٹھایا، اور خود وہ کچن میں گئی تاکہ کچھ لا سکے۔ اگر تم پھر چلی گئی تو میں دوبارہ نہیں ملوں گا سنم، مر جاؤں گا۔ وہ سر پیچھے کو ٹکا کر آنکھیں بند کر گیا۔ سنم نے لیمو پانی بنا کر لایا، زبردستی ہی پلایا، جس سبب اس آدمی کے اندر کا گند کافی حد تک باہر نکلا۔ کموڈ کی جانب دوہرا ہوئے وہ جب اپنے اندر کا سب گند نکال گیا تو سنم نے اسے فلش کیا، پھر سہارا دے کر اس نے ابراہیم کو فرش سے اٹھایا اور شاور تک لائی، پھر شاور کھول دیا۔ شاور کا پانی ٹھنڈا اور گرم کے بیچ مسلسل بدل رہا تھا، جیسے کمرے کی فضا بھی اس کے اندر کے بکھرے ہوئے طوفان کو کاپی کر رہی ہو۔ ابراہیم دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا، مگر اب بھی اس کی آنکھوں میں دھند تھی۔ پانی اس کے بالوں سے بہہ کر چہرے پر آ رہا تھا۔ وہ ذرا دور ہوئی تاکہ وہ کچھ ہوش میں آئے، پر ابراہیم کا ایک ہاتھ تھامے رکھتی وہ اس کے ہوش میں آتے ہی شاور بند کر گئی۔ سنم، وہ اس سے پہلے گیلے ہولیے میں ہی سنم کی طرف بڑھتا، وہ اپنے اور اس کے بیچ ٹاول کی باڑ بنا گئی۔ اپنی ہاتھ پکڑو اور ہوش میں آؤ۔ ٹاول اس نے ابراہیم کے سینے پر دباؤ دیتے تھمایا، خود آرام سے قدم اٹھاتی واش روم سے نکل گئی۔ ابراہیم نے زخمی سا مسکراتے اپنے شدید ابلتے اور درد کرتے سر پر تولیہ رکھ کر رگڑا اور باہر نکلا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹیں کہ سنم نے بیڈ پر ایک لوز سی شرٹ اور پینٹ رکھی تھی۔ یہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کئی سال پرانے کپڑے دیکھ کر وہ سکتے میں چلا گیا۔ 35 سال پہلے کے تمہارے کپڑے تمہاری خوشبو کے لیے سنبھال رکھے تھے، مجھے کیا پتا تھا تم جیسے بے وفا سانڈ نے دوبارہ فٹ ہونا ہے ان میں۔ وہ مغروریت کی انتہا کرتی کنارے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی جب وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کپڑوں تک پہنچا۔ ابراہیم نے کپڑے اٹھائے اور ایک لمحے کو بس انہیں دیکھتا رہا، جسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ واقعی اس کے ہیں۔ تم نے یہ سب رکھا ہوا تھا؟ اس کی آواز اب پہلے سے نرم تھی۔ نشہ کم ہونے کے باوجود اندر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ زیادہ جذباتی مت ہو، سوچ رہی تھی جلد انہیں پھینک دوں گی، پر ان کی قسمت خراب کے دوبارہ تم نے انہیں چھونا تھا۔ پہن بھی لو، مجھے تمہاری بکھری حالت دیکھنے کا شوق نہیں، ریچھ آدمی۔ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی چڑ پر دبائی
اس کا اشارہ ابراہیم کی شرٹ لیس ہو کر بالوں والا سینہ دکھانے کی طرف تھا۔ ابراہیم نے فوری شرٹ ہٹا کر اپنے جسم پر چڑھائی اور وہ ایک دم پرفیکٹ تھی۔ پینٹ اندر جا کر اس سے پہلے وہ اسے تاکید کرتی، وہ آدمی وہیں پینٹ بھی اتارنے لگا، جس سبب وہ فوری بچگانہ انداز میں گھبرا کر پلٹ گئی۔ وہ شرٹ کے بعد مسکرا کر پینٹ پہننے لگا، مگر ہاتھ ابھی بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے اور اسے یہ پرانے کپڑے اس قدر فٹ تھے کہ وہ خود حیران تھا۔ یعنی وہ اتنے سالوں میں نہ پتلا ہوا تھا نہ مزید موٹا۔ شرم بھی بیچ کھائی ہے اس نے۔ وہ پلٹ کر بڑبڑائی اور گیلے کپڑے اٹھا کر لانڈری بکٹ میں پھینکے۔ وہ اس سے پہلے پاس سے گزرتی۔ ابراہیم نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ کیا واقعی ہمارا بیٹا بھی ہے صنم؟ اس کے سوال پر اپنی بازو جھٹک کر چھڑوا گئی۔ صرف میرا بیٹا ہے وہ، سمجھے تو؟ کچھ بتا دیتی ہوں، کچھ بنا دیتی ہوں، کھا کر جا سکتے ہو اپنے گھر۔ کہیں کمزوری سے چکرا کے گر ور نہ پڑو، خود کو سنبھالنے والی حالت میں واپس آ جاؤ۔ میں نے وقتی سہارا دیا ہے، ملی نہیں ہوں واپس۔ وہ کٹھور پن سے بولی تو ابراہیم کی آنکھوں میں سرخائی گلی۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا تو خود کو سنبھالنے کی وجہ بھی نہیں رہی تھی۔ صنم کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر وہ پلٹی نہیں۔ یہ بہانے ہیں ابراہیم۔ اس کی آواز ہلکی مگر مضبوط تھی۔ کسی ایک انسان کے جانے سے کوئی اپنی زندگی نہیں برباد کرتا جب تک وہ خود کو گلٹی فیل نہ کرتا ہو۔ تم تھے گلٹی کیونکہ تم بزدل تھے۔ اپنا سب کچھ لوٹایا ہوگا، پر جب ہمت دکھانے کی باری آئی تو اپنی فیملی کے نیچے دب گئے۔ میں طوائف تھی، بس تبھی چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ ماں بننے والی تھی تبھی اپنے بچے کے لیے منہ سی لیا، ورنہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتاتی کہ ایک عورت کیا کر سکتی ہے۔ ڈرامے مت کرو۔ میرے ہونے کے بعد تم نے شادی کی تھی، میرے ہونے کے باوجود تم نے شادی کی تھی۔ یاد کرو، اور خیر سے میرے بعد 2 مزید بیٹوں کے باپ بھی بنے۔ تو یہ مت کہنا کہ میرے جانے نے تمہاری زندگی کو روکا۔ زندگی رکی تھی، لیکن صرف میری، میرے بیٹے کی، میری خوشیوں کی، میرے دل کی۔ ابراہیم نے اس کے ہر لفظ کو سنے سر ندامت سے جھکا لیا، پر کم بخت کا جھکا سر بھی تو اس عورت سے برداشت نہ تھا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا شخص تھا جس نے صنم زمان کو عزت دی تھی۔ اس کا احسان وہ مر کر بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ اس کے بکھرے پائمال وجود کو اسی شخص نے ایک مرکز دیا، بازاری عورت کو ایک محبوب بیوی اور پھر معزز ماں میں بدل دیا۔ یہ نرمی جو آج تک اس کے دل میں اس بے وفا بزدل شخص کے لیے تھی، اسی سبب تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کے الزام لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے سر اٹھایا، مگر اس کی آنکھیں اب پہلے جیسی خود اعتمادی والی نہیں تھی۔ ان میں صرف تھکن، ندامت اور ایک ٹوٹا ہوا سا انسان بسا تھا۔ صنم، اس کی آواز بھاری تھی، میں سب جانتا ہوں، میں نے سب برباد کیا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر صنم فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اس کی آواز میں سرد مہری تھی، تم آگے مت آؤ، تمہارے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ ابراہیم اس کی گریز پر رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی، جسے ہر لفظ اس کے سینے سے زبردستی نکل رہا ہو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ میں بزدل تھا، میں نے تمہیں بچانے کے بجائے خود کو بچایا، اور اسے ایک فیصلے نے مجھے ہر چیز سے خالی کر دیا۔ صنم نے طنزیہ ہنسی لی، اسے دیکھا۔ خالی؟ اس نے سخت لہجے میں طنز کیا۔ تم خالی نہیں ہوئے ابراہیم، کہا نا تم نے آگے بڑھ کر اپنی زندگی بنا لی، 2 اور بچوں کے باپ بنے، تمہیں تو وقت نے سب دے دیا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ہر لفظ اسے اندر سے کاٹ رہا ہو۔ وہ زندگی میری نہیں تھی صنم، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ وہ صرف سانس لینے کا بہانہ تھا۔ میری ماں کینسر سے لڑ رہی تھی، اس کی آخری خواہش میری اولاد دیکھنا تھی۔ میں تو اس ہمراہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے انتھک کوشش کی مجھے ہمراہ کی جانب دھکیلنے کی، مجبور کیا، دماغی، جسمانی، ہر طور پر۔ کیا کرتا؟ ان لوگوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن مرتی ماں جیسی بھی تھی، تکلیف دے رہی تھی مجھے۔ ایون انیس کو پیدائش کے بعد چند ماہ سنبھالا ہی میری اس بیمار ماں نے تھا، کیونکہ ہمراہ موت کے دہانے پہنچ چکی تھی ایک اولاد دے کر ہی۔ پھر میری ماں، وہ بھی میرے بابا کی طرح اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر مر گئی۔ انیس جان تھا ان کی، اس کی بیماری پر تڑپ کر مری۔ اپنا کینسر تو ان کا بہتر ہو چکا تھا، بابا کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہمراہ کے باپ بھی یوں ہی مرا۔ اور دوسری اولاد ہمراہ نے پہلی اولاد کے بیمار ہونے کی تلافی میں دی اور خود مر گئی۔ صنم کے ہونٹ اس شخص کے الفاظ پر کانپے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جن لوگوں نے صنم کو اتنی گالیاں دی، اس کی کوکھ میں پلتے ابراہیم کے بچے کو گند کہا، وہ جانتی تھی وہ ظالم لوگ ابراہیم کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کر چکے ہیں، پر وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ بہانے مت بناؤ۔ اس کی آواز ٹوٹتے ٹوٹتے مضبوط ہو گئی۔ تم نے اپنی پسند سے سب کیا، اور میں
میں نے کچھ نہیں کیا سوائے اپنے بچے کو بچانے کے۔ ابراہیم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ تڑپا تو صنم ٹھیک ابراہیم کے سامنے آ رکی۔ تمہارا ہمراہ الوی کے بچوں سے پہلے سلوک دیکھوں گی، پھر اگر مجھے مناسب لگا تو تمہیں اپنے بیٹے کا بتاؤں گی۔ میں نے سن رکھا ہے کہ تم اپنے بڑے بیٹے کو بہت ستاتے آئے ہو۔ ہمراہ اور اس کے باپ کی فیکٹریاں دیوالیہ کر دی، وہ ہیموفیلک بھی ہے جانتی ہوں، اور چھوٹا اس کی پیدائش نے تم سے تمہاری خاندانی بیوی چھین لی۔ ہمراہ اسی کو پیدا کرتے مری تھی، تو تم جب خود کو سنبھالنے لائق نہیں تو میں جاننا چاہتی ہوں وہ دونوں بچے کیسے پلے، کیسے سنبھلے۔ ابراہیم کے چہرے پر خفیف سی پریشانی چلی آئی، یعنی وہ ہر چیز سے واقف تھی۔ میں نے اس سے ملی تھی، صرف یہی دیکھنے ملنا چاہتی تھی کہ تم اسے کیوں ستاتے ہو۔ پھر اتفاقاً ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ مرنے کے بے حد قریب تھا، میں نے اسے ریسکیو کیا۔ اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی ستائی ہوئی آنکھیں ہیں، جن میں ایک طرف سکھ اور دوسری طرف دکھ ہے۔ بہت سے حساب ہوں گے ابراہیم، پھر دیکھوں گی کیا مناسب ہے۔ اب اگر ہوش میں ہو تو جا سکتے ہو۔ امید ہے کچھ کھانے کو ضرور ہوگا تمہارے مینشن میں اس وقت۔ اپنے کپڑے لے جانا، کسی اور دن دھلوا دوں گی۔ ابراہیم نے اس کے آخری جملے پر نظریں اٹھائیں، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ صنم، اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن تھی۔ میں انیس کو نہیں ستاتا، میں خود سے بھاگتا رہا ہوں اور وہ ہر بار میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ صنم نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ آج تک انیس سے کیے سلوک کو سوچ کر غم سے پھٹنے لگا۔ بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے ابراہیم؟ یہ سوال سیدھا اس کے دل پر لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ہیموفیلک ہے، اس کی فکر میں میری ماں مر گئی، اس کی اپنی ماں اس کی فکر میں نیم پاگل رہنے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں کیسے نارمل رہ سکتا تھا؟ مجھے اس سے بے تحاشا پیار ہے، لیکن میں اسے اتنی ہی تکلیف دے بیٹھتا ہوں۔ وہ بے حد مجبور ہو کر اپنا سر پیٹ گیا تو صنم اس کی طرف بڑھی۔ وہ ہر چیز کہتا گیا، جتنا اس نے انیس کو لہو کیا سب صنم کے آگے بولا تو صنم کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ تم جانتے تھے نا اس بیماری میں کتنی احتیاط چاہیے ہوتی ہے، محبت اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے ایسے بچوں کو، اور اس کی وہ دیوانی ماں بھی ایک نومولود بچے کو چھوڑ کر مر گئی۔ تم نے اس سب کا ذمہ دار اس معصوم کو قرار دے دیا۔ ابراہیم کیسے؟ ابراہیم کے چہرے پر کرب کی لہر دوڑ گئی جب صنم پھٹتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے بولی، کوئی اپنے جسم کو ایسے کیسے کاٹ سکتا ہے؟ تم لوگوں کے ہاں یہ روایت لگتی ہے ابراہیم الوی۔ مجھے لگا بس میرا بچہ محروم رہا۔ یہ تو ہمراہ کی روح بھی تڑپتی چھوڑ رکھی ہے تم نے اس کے بچوں کو ستا رلا کر۔ کیسے انسان ہو، کیسے شوہر، کیسے باپ ہو، نیچ آدمی۔ کوئی اپنے بچے سے بھی ایسے نفرت کرتا ہے بھلا؟ ابراہیم جیسے ہر لفظ پر سکڑتا چلا گیا۔ صنم کے لفظ تیر کی طرح اس کے سینے میں اتر رہے تھے، اور شاید پہلی بار وہ ان تیروں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا، انگلیاں بے اختیار کانپ رہی تھی۔ نفرت، اس نے بمشکل لفظ ادا کیا۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتا صنم، میں خود سے نفرت کرتا ہوں، اور وہ ہر بار میرے سامنے آ جاتا ہے میری سزا میں رکاوٹیں ڈالنے۔ صنم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر لہجہ اب بھی سخت تھا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے ابراہیم، تم نے ایک بچے کو اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ جب وہ پیدا ہوا اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہمراہ مر رہی تھی، ماں چیخ رہی تھی، ڈاکٹر کہہ رہے تھے بچہ کمزور ہے، اور میں بس کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ پھر جب وہ بڑا ہوا، ہر بار خون، ہر بار ہسپتال، ہر بار خوف، مجھے لگتا تھا میں اسے بچا نہیں سکوں گا، اور میں ڈر گیا صنم، میں ہر بار ڈر گیا۔ صنم کے ہونٹ بھنج گئے۔ تو تم نے ڈر میں اسے توڑ دیا؟ یہ سوال آہستہ تھا مگر پہلے سے زیادہ گہرا۔ ابراہیم نے سر ہلایا جیسے اعتراف کر رہا ہو۔ میں اچھا باپ نہیں ہوں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا، اور شاید اچھا انسان بھی نہیں۔ صنم کا دل ایک لمحے کو نرم پڑا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے ابراہیم، یہ تمہارے بچوں نے کرنا ہے۔ ابراہیم نے دھیرے سے اس کی طرف آہت سے دیکھا، اور تم؟ صنم نے اس کے سوال پر نظر ہٹا لی۔ میں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ میں تو بس دیکھ رہی ہوں کہ تم واقعی بدل سکتے ہو یا نہیں۔ صنم کی حام خیالی کے بعد خاموشی پھیل گئی۔ میں کوشش کروں گا بدلنے کی، انیس کے لیے، دین کے لیے۔ اور وہ رکا، اور صنم نے بے اختیار پوچھ لیا۔ ابراہیم نے پہلی بار ہلکی سی نرمی سے اسے دیکھا، اور اس بیٹے کے لیے جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ صنم کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ فوراً پلٹ گئی۔ پہلے ان دونوں کے باپ بن جاؤ، پھر کسی اور کا خواب دیکھنا۔ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ مشکل کام دے رہی ہو تم؟ صنم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک کر اس کے لیے دفاع ہونے کے لیے راستہ چھوڑا، جو مسکرا رہا تھا، پر اس کی مسکراہٹ نم آنکھوں میں دفن کر دی گئی۔ تم نے آسان راستے چن کر جو درندگی پھیلائی،
اب مشکل راستے ہی تمہیں انسان بنائیں گے ابراہیم الوی، اب میرے گھر سے نکل جاؤ براہ مہربانی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، نہیں، حکم سناتے بڑبڑائی، جس پر ابراہیم نے قدموں کو اس تک لا کر روکا۔ گھر سے نکال لو، دل سے مت نکالنا پلیز۔ وہ اس کے دیکھنے کو یکسر نظر انداز کر گئی۔ دیکھیں گے انیس غانم الوی کو جب جب ستاؤ گے، یا ایون اب اپنی کسی بھی اولاد کو تم نے تکلیف یا نقصان دیا تو تمہارے ہاتھ باندھ کر طلاق نامے پر تم سے زبردستی دستخط کروا کے میں خود وہ کاغذات کورٹ میں جمع کروا کے آؤں گی، اور تمہیں بتاؤں گی اب یہ تمہاری صنم نہیں بلکہ ہمراہ اور اپنی اولاد کی صرف ماں بن چکی ہوں۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے، تمہاری طرح ویلی نہیں ہوں، کلینک جانا ہوتا ہے مجھے۔ اس کے غرور پر قربان ہوا، ساری شرائط دل و جان سے منظور بھی کی، گھر سے نکل بھی آیا یہ سوچ کر کے انیس کو جاتے ہی گلے لگا کر سب ٹھیک کر لے گا۔ نہیں ابراہیم الوی، اب سب ٹھیک کرنا آپ کے بس کی بات نہیں رہی محترم۔ شاہزان رضوانی اور اس کے لوگوں کی طرف سے یلغار برابر جانی تھی، اور انیس بھی اپنے لوگوں کے ہمراہ برابر مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ جنگلی علاقہ ایک طرح حبس بارود کی بو اور دھوئیں سے اڑ چکا تھا۔ ارشیا کی آمد نے سب کو ہی سرپرائز کیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کو لگتا تھا کہ ارشیا کا اس مشن میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اصل میں تو شاہزان رضوانی کا سب سے پہلا ٹارگٹ ارشیا المیر ہی تھی۔ انیس کا دھیان ارشیا کی وجہ سے بھٹک رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کی شیرنی نے اسے بالکل مایوس نہ کیا تھا۔ شاہزان خود زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کروانے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ردا نے اس کے ہاتھ کی پٹی کی، پر وہ اپنے اگلے پلان کے لیے اب ارشیا المیر کی حفاظت چاہتی تھی، اور ارشیا اس وقت زیادہ سیف کہاں رہ سکتی ہے یہ ردا اچھے سے جانتی تھی۔ وہیں سب کے بیچ فائرنگ کرتی ارشیا کال رنگ پر ذرا سائیڈ ہوئی، جہاں اس کے فون پر عاصم کی کال آ رہی تھی۔ ابھی کال نہیں اٹھا سکتی بابا، کیا کچھ ضروری ہے؟ ارشیا نے ان کی کال کاٹتے میسج بھیجا، جبکہ دھیان اس کا پیچھے اپنے جنگجوؤں کی جانب تھا۔ وہ یہاں انیس کے لیے آئی تھی، تبھی اسے کوئی سوئی جتنی تکلیف بھی نہ چاہتی تھی۔ عاصم نے فاطمہ کے بارے ارشیا سے ڈسکس کرنا تھا، پر وہ ملک ہولڈنگ سے کافی دیر پہلے نکل چکی تھی۔ عاصم کال بھی تبھی کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے مشورہ چاہیے، کب تک آؤ گی؟ عاصم نے اسے فوری رپلائی دیا، جسے سین کرتے ہی ارشیا نے میسج لکھا، آج مشکل ہے، کل ہی آ پاؤں گی، کچھ ارجنٹ ہے تو وائس میسج کر دیں، میں فری ہو کر جواب دے دوں گی۔ ارشیا کو فون پر مصروف دیکھتے انیس نے شکر ہی کیا کہ یہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی، پر یہ انیس کی خوش فہمی تھی کہ آج وہ پیچھے ہٹنے والی ہے۔ نہیں، تفصیلی بات کرنی ہے، فری ہو کر مجھے کال کر لینا، اپنا خیال رکھنا میری جان۔ عاصم نے مایوس ہو کر میسج رپلائی کیا، اور فون میز کی سطح پر رکھے کرسی سے ٹیک لگائی ہی کہ فاطمہ کی کال نے اس کے موڈ کو مزید برا کر دیا، لیکن وہ اس کی کال اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح کی وہ جذباتی اور خطرناک تھی، عاصم رسک نہیں لے سکتا تھا۔ تبھی اس نے کال پک کی۔ شمس الدین تو اس بد دماغ بیٹی سے سر کھپا کر تھک گئے تھے، تبھی سونے چلے گئے، پر وہ اب ادین کے بعد عاصم کو بھی جھاڑنا چاہ رہی تھی۔ یمل کیوں رکا ہے الوی مینشن؟ تم نے کیوں اجازت دی اسے عاصم؟ اس طرح وہ ہمارا اور ملک پیلس کا عادی کیسے ہوگا؟ تم مجھے کیوں جانور بننے پر مجبور کر رہے ہو؟ ناک کے نتنے پھلا کر کمرے میں ٹہلتی ہوئی فاطمہ نے غرانے کے سنگ تنبیہی لب و لہجہ اختیار کیا تو عاصم نے کن پٹی کو ہاتھ کی 2 انگلیوں میں دبایا۔ اس کی بہن ہے وہاں، دوست ہے، وہ جب چاہے وہاں رک سکتا ہے۔ جانور تو تم کل رات بن چکی ہو فاطمہ، بلکہ ناگن۔ اب تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم جیسی ناگن کا سر کچل ڈالوں۔ تمہاری وجہ سے آج میں بھی پیلس نہیں آ رہا۔ اپنا دماغ ٹھنڈا کرو، ورنہ تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بائے۔ عاصم نے سختی کے سنگ کہہ کر رابطہ توڑا تو فاطمہ نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین دیکھتے آنکھوں میں کینہ اور حسد جی بر کر سمیٹا، پھر وہ وحشیانہ ہنسی۔ تمہاری اکڑ اب کیسے توڑنی ہے وہ میں جانتی ہوں عاصم، دیکھتے جاؤ۔ کل سے زیادہ بگڑی اور بفری وہ آج لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف 2 طرفہ یلغار کچھ حد تک تھمی تھی۔ لگ بھگ شاہزان رضوانی کے تمام دفاعی لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن وہ ارشیا المیر کو دیکھنے کے بعد بضد تھا کہ اسے لیے بنا نہیں جائے گا۔ تم اب جاؤ گھر ارشیا، اب خطرہ بڑا ہے، سمجھو وہ جان چکا ہے کہ تم یہاں ہو۔ انیس اس کی بازو پکڑ کر ذرا سائیڈ لایا تاکہ اس کی ہیروین اب ذرا یہ شوہیاں مارنا کم کرے۔ کون سا گھر؟ کیسا گھر؟ کہاں کا گھر؟ میرا گھر تو تم ہو، تمہارے ساتھ اس جنگل میں چھوٹا سا گھر نہ بنا لوں انیس؟ کیا کہتے ہو؟ کتنا سکون ہے یہاں، مانا مجھے جنگلی جانوروں سے ڈر لگتا ہے،
لیکن میرا اپنا ذاتی چیتا ہے نا میری حفاظت کو۔ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا اور یہ بددماغ لڑکی کون سے خیالی پلاؤ بنا رہی تھی؟ اچھا 2 کپڑے تو تم سے دھلے نہیں تھے فارم ہاؤس، ہاتھوں کو موت آ گئی تھی، اور باتیں اس کی سنو، یہاں ہم رہے تو سب کام خود کرنے ہوں گے تمہیں، چولہا بھی لکڑی والا جو چند دن میں تمہارا گورا رنگ درختوں کے تنے سب بھورا کر دے گا، رہنا ہے تمہیں؟ وہ اتنے بھیانک نتائج سن کر مسکین سا مسکائی۔ نہیں ویسے الوی منشن برا نہیں رہنے کے لیے۔ وہ کان کھجانے کے ساتھ آنکھیں بھی پھیر گئی، جس پر انیس سمیت باقی سب بھی عرشیا کی بہادری پر مسکرا دیے۔ اس کے معصوم سے اطراف پر انیس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہی تھی کہ اچانک پیچھے کھڑے علیم خان کے فون کی وائبریشن نے فضا بدل دی۔ علیم خان نے اسکرین پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ انیس فوراً علیم خان کی طرف بڑھا۔ علیم خان نے چند لمحے خاموش رہ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ رضا مراد کا پیغام ہے۔ انیس نے تیزی سے علیم خان کے ہاتھ سے موبائل لیا، نظریں اسکرین پر دوڑی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ ناممکن! اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس کے پاس کھڑے سب چونک گئے۔ عرشیا بھی آگے آئی کیونکہ اسے جاننا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انیس غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس نہ چلا وہ اس ڈیمانڈ کرتے فرد کا گلا کاٹ دے۔ خود عرشیا پریشان ہوئی کہ انیس اسے غصے سے کیوں پھٹنے اور شاہزان کو مار کر آنے پر تل گیا۔ انیس دماغ خراب ہے، آگے مت جاؤ، وہ لوگ طاق میں ہیں۔ علیم بھائی کیا کہا ہے ردا نے؟ وہ مشکل عرشیا نے انیس کو پکڑ کر روکتے ساتھ پریشان ہو کر علیم خان سے پوچھا۔ مہویر، اسر اور عامر تینوں بھی ان کی سمت آ رکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم عرشیا کو شاہجہاں رضوانی کے حوالے کر دیں۔ علیم خان نے دھیرے سے سب کو اطلاع دی۔ ردا صاحبہ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر عرشیا کی حفاظت کریں گی، تبھی شاہجہاں یہاں سے ہٹے گا، کیونکہ ردا کہہ رہی ہے شاہجہاں کے مزید ٹرین لوگ آ رہے ہیں اور وہ چاروں طرف سے آئیں گے، ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ علیم خان نے اس موقع کی نازکی کے بارے جیسے سب کو اطلاع دی۔ عرشیا نے گھبرا کر انیس کو دیکھا، اس کی رحم طلب نظروں کو انیس نے سرے سے رد کیا۔ میں مر جاؤں گا لیکن عرشیا کو اس خبیث کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے بے اختیار عرشیا کی طرف دیکھا جسے اسے فوراً اپنے پیچھے چھپا لینا چاہتا ہو۔ غصے اور تیش سے انیس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ کیا وہ لوگ باقی چاروں طرف سے آ رہے ہیں؟ عرشیا نے ڈر کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چاندنی کی مدھم روشنی اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے آر پار گپت سناٹا اور اب ویرانی تھی۔ وہ آسمان سے بھی ٹپک آئیں تب بھی تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ انیس نے اس کو سخت نظروں میں لیتے وارن کیا، جس نے رحم طلب نگاہیں اس بار اسر اور مہویر پر ڈالی کہ وہ انیس کو سمجھائے ردا پر بھروسہ کرنا ہوگا ورنہ وہ سب لوگ مارے جاتے۔ کوئی اور راستہ نکالو۔ انیس نے دانت بھیج کر سب کو کہا۔ میں اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ مگر اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے ہلچل ہوئی۔ انیس کی نظر فوراً ادھر گئی۔ پہلے 4 پھر 6 پھر 10 مسلح آدمی درختوں کے پیچھے سے نکل آئے اور ان کے درمیان شاہجہاں رضوانی کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی گھٹیا سی مسکراہٹ تھی جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بڑی محبتیں چل رہی ہیں یہاں، وہ طنزیہ بولا۔ اس کے ہمراہ گن پکڑتی ردا بھی ساتھ آ کھڑی ہوئی، جو انہیں اس خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ انیس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ اس کے اپنے لوگ بھی فوراً پوزیشن میں آ گئے، مگر تعداد واضح طور پر کم تھی۔ ہم گھیرے جا چکے ہیں سر۔ علیم خان نے آہستہ سے سرگوشی کی، کیونکہ بائیں جانب سے بھی مسلح افراد ان کی سمت آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید گنز تھی، ایسی گنز جو ان کے چیتھڑے کر سکتی تھی۔ انیس کے چہرے پر سختی بڑھ گئی۔ پھر بھی لڑیں گے، انیس نے بغیر ہچکچاہٹ کہا، مگر اس وقت جو صورتحال تھی اس میں جوش سے نہیں خود سے کام لینا اہم تھا۔ نہیں، یہ آواز عرشیا کی تھی۔ سب کی نظریں اس پر گئی۔ وہ آہستہ سے انیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ پاگل پن مت کرو انیس۔ اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں انیس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شاہجہاں اور اس کے لوگ کچھ فاصلے پر تھے، وہ لوگ عرشیا کو انیس کے قریب دیکھ تو سکتے تھے، پر وہ کیا بول رہی ہے یہ سننے سے یکسر قاصر تھے۔ میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا عرشیا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ انیس کی آواز اسے یہ سمجھاتے بھاری ہو گئی۔ عرشیا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہیرو بننے کا شوق بعد میں پورا کر لینا، پہلے زندہ رہو اور یہ یاد رکھنا کہ میری تم جان ہو، پر یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں یہ بھی ذمہ داری ہے تمہارے، محافظ ہو تم ان کے۔ وہ اس کی سرگوشی سن کر اپنی سانس رکتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں شاہجہاں کی مکروہ مسکراہٹ پر جمی تھی۔ عرشیا نہیں، اس نے بے بسی سے منت کی تو وہ اس کے اور قریب آ گئی۔ دیکھو انیس، یہ لوگ تم سب کو مار دیں گے، تمہیں، علیم خان کو، مہویر کو، اسر کو، سب کو۔ وہ اس کو ہوش دلانے لگی تھی، پر وہ اس وقت غضب سے پاگل ہو رہا تھا۔
تو مار دے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً ارشیا کے ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے اس کو بازو سے پکڑ کر تنبیہی انداز میں وارن کیا۔ تو انیس کا ضبط دیکھتے ارشیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مجھے نہیں مارے گا، تم سب کو مار دے گا۔ کیا میں تم سب کی لاشیں دیکھ بھی پاؤں گی؟ بولو، ہوش سے کام لو انیس پلیز۔ وہ اس سے روتے ہوئے منت کر اٹھی، پر وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، انیس نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ارشیا نے اس کی گرفت پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ میرے ذاتی چیتے ہو تم، تو اب مجھے بچاؤ ضد چھوڑ کر۔ انیس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، انیس کے سہم کر کہنے پر ارشیا نے سر نفی میں ہلایا۔ ردا ہے نا، اور تم بھی تو ہو، مجھے واپس لینے آ جاؤ گے۔ میں تمہیں اپنے ہوتے کیسے موت کے منہ میں جھونک دوں؟ تم نے اس ڈری سہمی ارشیا کو بہت بہادر بنا دیا ہے۔ کمزور نہیں ہوں، وعدہ کرتی ہوں اسے خود کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ جس طرح تمہاری حفاظت کی ہے اپنی بھی کروں گی۔ ہمیں ردا پر بھروسہ کرنا ہوگا انیس، میری جان ہونا، تم مان جاؤ۔ تم لوگ ابھی محفوظ ہو کر نکلنا اور پوری تیاری کے ساتھ مجھے لینے آنا۔ ارشیا نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر انیس مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کا سوچ کر ہی دم گھٹ رہا تھا۔ میں نہیں کر سکتا ارشیا، ہم اس سب سے نمٹ لیں گے، بھروسہ کرو۔ اس شخص کی مضبوط آواز ٹوٹ گئی۔ ارشیا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب ساتھ رہنا نہیں ہوتا، اس نے نرم آواز میں کہتے انیس کی رخسار چومی تو انیس کا دل جسے خلق میں آ گیا۔ ہر کوئی دم ساتھ چکا تھا۔ شاہزان رضوانی کی آنکھوں سے لہو سا ابل اٹھا۔ کبھی کبھی چھوڑنا بھی ہوتا ہے تاکہ سب زندہ رہ سکے۔ میں اور ردا شاید تمہارے آنے سے پہلے اس کتے کو عبرت بنا دے۔ اپنی ارشیا پر تم بھی بھروسہ کرو، میں بھی کر رہی ہوں کہ تم ہو میرے لیے، میری جان ہو تم انیس۔ اس شخص کو یہ ظاہر مت کرو کہ میں تمہاری کمزوری ہوں۔ آنسو تو آنے بھی مت دینا میری ان فیورٹ آنکھوں میں۔ انیس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی ارشیا کے ہاتھوں میں قید تھے۔ ارشیا نے آہستہ سے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور خود کو اس سے الگ کیا۔ وہ پلٹی مگر قدم رک گئے۔ ایک بار پھر مڑی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، شوخ بہادر مسکراہٹ جو اندر کے خوف کو چھپا رہی تھی۔ میرا دل تمہارے پاس ہے، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ اس کا انیس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہاتھ مہویر، اثر اور علیم تینوں کی آنکھیں سرخ کر گیا۔ سب کی امید بھری نظریں ردا مراد پر جمی تھی، جو انہیں آنکھوں سے مکمل بے فکر ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ارشیا جیسے ہی اپنی گن انیس کی طرف پھینکتی آگے بڑھی، شاہزان رضوانی کے آدمی فوراً الرٹ ہو گئے۔ انیس نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، مگر مہویر نے فوری اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کی بازو دبوچ کر روکا۔ نہیں الوی، اس نے دھیرے سے منع کیا، اس کی قربانی کو ضائع مت کرو۔ انیس کی مٹھی بھنج گئی۔ شاہزان رضوانی کی نگاہیں ارشیا پر جمی تھی، مگر جب وہ انیس کے پاس سے گزری، اس نے آہستہ سے سر جھکا کر سرگوشی کی۔ آنسو مت آنے دینا، مضبوط رہنا، ورنہ میں واپس آ کر لڑائی کروں گی، اور وہ بھی جنگلی بلی والی لڑائی۔ انیس کی آنکھیں جلنے لگی، مگر اس نے پلکیں سختی سے بند کر دی۔ ارشیا شاہزان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چلو، اس نے خود ہی شاہزان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ وہ نجس آدمی کہکہا لگا اٹھا۔ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، اب اپنے لوگوں کو ہٹاؤ، ان سب کو جانے دو۔ شاہزان نے زہریلی مسکراہٹ دی۔ بڑی بہادر بن رہی ہو چوزی۔ شاہزان کے استفسار پر ارشیا نے کندھے اچکا دیے۔ کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس نے پیچھے کھڑے انیس کی طرف ایک لمحے کو دیکھا، جس کی جان اس کی آنکھوں میں اٹکی تھی، پھر دوبارہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ شاہزان نے اشارہ کیا۔ اس کے آدمی پیچھے ہٹنے لگے۔ انیس کی سانس جیسے رک گئی۔ ارشیا گاڑی کی طرف بڑھی، پھر اچانک رک گئی۔ اس نے مڑ کر آخری بار انیس کو دیکھا۔ میری جان، ہونٹوں سے بے آواز کہا، اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور انیس کو پہلی بار لگا جیسے جنگل کی خاموشی نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ کیا واقعی اس نے اپنے ہاتھوں سے ارشیا اس خبیث کو تھما دی ہے؟ اس کا سر جیسے شدید درد سے پھٹنے سے لگا۔ انیس کو لڑکھڑاتا دیکھے مہویر اور اثر پوری رفتار سے اس کی طرف دوڑے تھے۔ جی جناب، تو دھماکے دار پٹاکے دار سی ایپیسوڈ دے دی ہے میں نے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوئے گی۔
تو کل کی ایپیسوڈ تو پھر ایکسٹرا دھماکےدار ہونے والی ہے، اور جو ہمارے ہجر صاحب اور بیلا ہے اس کا بھی ایک پیارا سا سین دوں گی، اور باقی تو کل کی تو ایکشن اسپیشل ہونے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں دوسرا ناول ولف والا بھی دے رہی ہوں، تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا حلف جاں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ملتے ہیں کل حلف جاں کی اگلی ایپیسوڈ پہ 92 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اپنا پیارا سا دبسرا دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔